आपकी दुआएं तो बेहतर को बेहतरीन भी बना सकती हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं, ला हासिल को हासिल बना सकती हैं। हम शायद सोचते हैं कि दुआएं मांगने से क्या होगा, दुआओं को शायद जो है हम सोचते हैं कि ये तो हम ऐसे ही मांग रहे हैं, इसीलिए एक ख़ास वक्त तक ही दुआएं मांगते हैं और फिर थक जाते हैं और हार जाते हैं और सोचते हैं कि दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही हैं और दुआएं मांगने का फ़ायदा ही क्या है। यहीं पर तो आकर सारी बात ख़त्म हो जाती है कि दुआओं में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दुआओं की जो तौफ़ीक अता फ़रमाई हुई है, ये अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही है। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हान व तआला से बार बार मांगे और बेहिसाब मांगे। हालांकि हमारी दुआएं तो पहले से ही कबूल हो चुकी होती हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला का प्यारा बंदा अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत से और इत्मीनान से दुआएं मांगे। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगा जाए और बेहिसाब मांगा जाए। और हमारी ये जो सोच है ना, ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है और मायूसी में मुब्तला कर देती है। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए, अपनी दुआओं को दो नज़रों से देखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहले तो हमें तौफीक अता फरमाई है कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगें, और दूसरा ये सोचना चाहिए कि दुआएं तो कभी रद्द होती ही नहीं हैं। फिर आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं या अपने जहन में ऐसे वसवसे ख्यालात क्यों ले आते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होंगी। इसीलिए जो है हमें ये जो सोचें आती हैं, इन्हीं की वजह से हम बदगुमान होने लग जाते हैं, अपनी दुआओं पर तवक्कुल नहीं रखते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। बस आपको यही समझाने के लिए ये बातें कह रही हूँ कि अपने आप को अल्लाह सुब्हान व तआला के सपुर्द कर दीजिए। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाई है, यकीनन इसके पीछे जो राज छुपे हैं वो आपको मालूम नहीं है। दुआएं तो बुरे को बेहतर बना देती हैं और नामुमकिन को मुमकिन कर देती हैं। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ला हासिल को हासिल बना देते हैं, और जो रास्ते आपको मुश्किल नज़र आते हैं ना, उन रास्तों को अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए आसान बना देते हैं। बस अल्लाह सुब्हान व तआला की जानिब मुतवज्जा हो जाइए। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके दिल की जो दुआएं हैं वो ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगिए। दुआएं जो हैं आपकी वो कुन की तरफ मोड़ लाती हैं आपको। तवक्कुल और यकीन के साथ मांगेंगे तो क्यों नहीं अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। बस अल्लाह सुब्हान व तआला से ही मांगिएगा, इधर उधर आपने भटकना नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने जब आप सजदा रेज़ हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने सिर्फ और सिर्फ चंद आंसू बहा देंगे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला बिल्कुल आपकी दुआओं को और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और फिर आप देखेंगे मौजिज़ात होते हुए जब आपकी अधूरी कहानी खूबसूरत तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। जो बहुत ही प्यारे से मेरिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनकी ज़िंदगी में मौजिज़ात किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और चंद सवालात हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही आजकल विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है ड्राई हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। काफ़ी सारी आप ही क्रीम्स वगैरह को अप्लाई कर लिया है, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं हो पा रही है। प्लीज़ आप मुझे जो है कुरान पाक से रिलेटेड कुछ बताइएगा
گا تاکہ میری ہیلپ ہو سکے اور چہرے پر نور آ جائے۔ پلیز آپ میرے سوال کو شامل ضرور کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری بہن صرف آپ کا نہیں ہے، میرے پاس کل بھی جب انسٹا پر میں آنسرز دے رہی تھی تو اس میں بھی کافی سارے یہی سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈل ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا اپلائی کریں، جو اپلائی کرتے ہیں اسکن ویسی کی ویسی ہی ہے اور کچھ بھی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو میری پیاریوں، میں نے ویسے بھی اپنی ایک شارٹ ویڈیوز میں جو ہے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں، آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ آج کل آپ ایسا کریں جو کہ میں خود بھی کر رہی ہوں، میرا فیس بھی جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہوا ہے، تو میں نے جو ہے نا اولیو آئل جو کہ ہم اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں، پیاریوں آپ لوگ اس پر دم کر کر جو ہے اپنے فیس پر لگائیے گا، زیادہ نہیں لگانا ہے، صرف اور صرف 1-2 ڈراپس جو آپ نے اپلائی کرنے ہیں۔ اور میری پیاریوں یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے فیس پر ایکنی ہے، اگر انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو جو میں نے پانی والا طریقہ بتایا ہوا ہے اپنی ایک شارٹ ویڈیو میں وہ دیکھ لیجئے گا، اس طریقے سے پانی پر دم کر کر اپنے چہرے پر لگانا ہے۔ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کی اسکن پر ایکنی ہے، دانے ہیں، وہ اس طریقے سے لگا لیں، اور جن کی اسکن بہت ہی زیادہ ڈرائی ہے جیسے کہ میری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو میری پیاریوں آج کل میں جو ہوں زیتون کے تیل پر جو ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھتی ہوں، 7 ٹائمز جو ہے پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے 1-2 ڈراپس لے کر اس پر دم کرتی ہوں اور اپنے پورے فیس پر، نیک پر اپلائی کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ میری پیاریوں چہرے پر رونق بھی رہتی ہے، اللہ پاک کا نور بھی رہتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ پاک کا کلام ہے تو چہرے پر نور تو آئے گی نا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کا ترجمہ اتنا پیارا ہے، پیاریوں آپ لوگ اس طریقے سے کیجئے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے پھر بتانا ضرور ہے کہ آپ کے چہرے پر کیسا گلو آتا ہے۔ اور میری پیاریوں اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میری امی کا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ عرصے تک جو ہے میری امی بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی تھی تو درود ابراہیم پڑھتی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ سکون آ گیا ہے۔ امی کہتی ہیں کہ جو کہ میں دعا میں رو لیا کرتی تھی اب مجھے رونا نہیں آتا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آنکھ سے جو ہے ایک آنسو نکل آئے۔ کہتی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کریں اور وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہیں، اس بارے میں پلیز بتائیے گا ضرور۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آنٹی جان اگر آپ سن رہی ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اللہ پاک کے سامنے تو ویسے ہی رو لینے سے بہت سکون ملتا ہے اور لوگوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بڑی پیاری آپ کی مجھے لگی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ پریشان تھی لیکن درود ابراہیم پڑھ رہی تھی اور اب جو آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے، تو آنٹی جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو سکون عطا فرما دیا ہو، آپ کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں ان کو قبول کر لیا ہو، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ پریشان ہوں گی، جو بھی آپ کی زندگی میں سرکمسٹانسز ہوں گے وہ تو آپ جانتی ہیں، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، میری سب پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اللہ پاک سے مانگے، بس اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اگر کوئی بھی جو ہے نا اس سچویشن سے گزر رہا ہے کہ جس کو پہلے رونا آتا تھا اب رونا نہیں آ پا رہا ہے دعا میں، تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک سے دعائیں کریں، دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا اور توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ پاک اتنے سارے لوگوں کے لیے معجزات کریں، دعائیں قبول کریں، اللہ پاک ضرور آپ کی، میری، ہم سب کی دعاؤں پر بھی ضرور کن فرمائیں گے۔ آنٹی جان آپ نے اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھنا ہے، آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے اور آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، بھائی کا سوال ہے۔ یہ بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جب سے آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہا ہوں، جو بہنیں آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں یا جن بھائیوں کے میریکل سٹوری آپ شیئر کرتی ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں جس ڈپریشن اور انزائٹی میں تھا وہاں سے تو میں نکل آیا ہوں۔ بہت مشکل وقت میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لیکن میں نے اب دوبارہ سے اپنی دعاؤں کو کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب جب میں دعا کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ سارے وسوسے خیالات آتے ہیں کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اتنے سالوں سے کچھ نہیں ہوا ہے تو اب آگے کیا ہوگا۔ لیکن پھر یہی سوچتا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشان تھا اور گمراہی میں مبتلا ہو گیا تھا تو اللہ پاک نے ایک دن اچانک آپ کی میریکل سٹوریز کو میرے سامنے بھیج دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کر لیا، اور پھر اپنے آپ کو یہی سوچ کر تسلی بھی دیتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے سب سنبھال لیں گے، اللہ پاک سے دعا کرتا رہوں۔ ہمیں جو وسوسے خیالات آتے ہیں ان کے لیے میں کیا کروں، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اور کیا مجھے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ میں کافی عرصے سے ایک دعا مانگ رہا تھا، وہ جو ہے ناممکن ہو چکی ہے، لیکن میرے اندر ایک ہمت اور حوصلہ دوبارہ سے
جاگ گیا ہے کہ اللہ پاک ابھی بھی معجزہ کر سکتے ہیں میرے لیے، پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا اور حسنین کو بہت سارا پیار دیجیے گا۔ وعلیکم السلام بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور جزاک اللہ جو آپ نے حسنین کے لیے پیار دیا۔ اور بھائی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو جہاں پر پریشان دیکھا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا نا، اللہ پاک نے آپ کو فوراً سے اپنے پاس بلا لیا نا۔ تو دیکھیے اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی ہمیں پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جہاں پر اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس تنہا دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو بس یہ تو ہم ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کب ہوگی ہماری دعا قبول؟ اللہ پاک نے چاہے تو اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو دعا بار بار اگر ہماری زبان پہ آ رہی ہے نا، تو میرا ماننا اور میرا یقین یہی ہے کہ اس دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ کیونکہ میرے پاس اکثر میرے اسٹوڈنٹس آتی ہیں یا جب میں ہیلنگ تھراپیز وغیرہ کے لیے سیشن دینے کے لیے جاتی ہوں تو وہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا تھا کہ ایک عرصے تک ہم نے دعاؤں کو کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر جیسے اللہ پاک نے کچھ لوگوں کا وسیلہ بنایا، کچھ لوگوں نے ہمیں ہمت دی، سامنے کچھ چیزیں ایسی آ گئی، ہمیں کچھ لوگوں نے سمجھا دیا کہ ہم نے دعاؤں کو جب دوبارہ کرنا شروع کر دیا تو جو بالکل ناممکن ہو چکا تھا، ادھوری کہانی تھی زندگی کی، اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا۔ اور قبول کیسے کیا کہ پہلے تو اللہ پاک نے دعا کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ پاک نے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو اپنے قریب کیا، اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک نے ان کے لیے معجزات بھی کیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب معجزہ کرنا ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے، ضرور کریں گے، تو بھائی آپ نے اپنی دعاؤں کو کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو وسوسے خیالات آ رہے ہیں نا، تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب کوئی چور ہے تو وہ چور اسی گھر میں جائے گا نا جہاں پر اس کو بہت زیادہ ساز و سامان نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب شیطان دیکھتا ہے نا ایک انسان کا جو بہت گمراہی میں مبتلا تھا، جو بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس میں تھا، اچانک سے کیسے اللہ پاک کی طرف سے آ گیا اور اب جو ہے نماز بھی پڑھ رہے، دعا بھی کر رہے، تو فوراً سے جو ہے نا شیطان اپنے عجیب عجیب طریقے سے ہتھ کنڈے آزماتا ہے اور پھر جو ہے وہ وسوسے خیالات آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ کبھی لے کر آتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے معجزات نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں، دعا مت کرو، دعا کرنی چھوڑ دو، تمہاری دعا جب پہلے قبول نہیں ہوئی تو اب کیا قبول ہوگی؟ تو دیکھیے یہیں پر جو ہے نا ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے، تو آپ نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے اور اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ اور اللہ پاک سے جب آپ مانگیں گے نا تو شیطان کی تو خود بخود ہی شکست ہو جائے گی۔ تو بس اپنے توکل اور یقین کو مضبوط رکھیے گا بھائی، اور اپنے آپ کو ڈگمگانے مت دیجیے گا۔ جو بھی وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں اور اللہ پاک سے مانگے، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے معجزات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو دعا کی توفیق عطا فرما دی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے معجزات جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو یہی معجزات جو ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت تک ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا کریں، اپنی لائف میں جو چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھا کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ چینجنگز آپ کی زندگیوں میں آ رہی ہیں، یہ بھی معجزات ہیں۔ اگر آپ اللہ پاک کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی بھی اچھا چینج آ رہا ہے تو یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ تو بس اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ضرور آپ کی، میری اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو میری پیاری چند سوالات تھے جو کہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں، پیاری اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں۔ اور جیسے کہ میری پیاریوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے خوبصورت معجزات کرے اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے اور اپنے بھائی کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے میریکل کیا ہے۔ میری امی جو ہے کافی عرصے سے آپ ہی ہمارے لیے پرپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا تھا کہ میری امی
چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں جو ہے ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہو جائے اور اچھے وقت میں ہو جائے، لیکن آپ ہی میرے سے پہلے میری امی جو ہے بھائی کے رشتے وغیرہ دیکھ رہی تھی اور آپ ہی کہیں پر بات بن جاتی تھی اور آپ ہی بھائی کی تقریباً 3 جگہوں پر انگیجمنٹ ہو کر ختم ہو چکی تھی، لیکن آپ ہی وجہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی آپ ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ ان لوگوں کو آپ ہی کوئی ناگوار جو ہے ہماری بات لگ جاتی تھی، ایک بار ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی۔ اب آپ ہی لوگوں نے کافی عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ پتہ نہیں اس لڑکے کی کیوں منگنیاں ہو کر ختم ہو جاتی ہیں یا رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ میری امی کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے خیالات ڈالے جاتے تھے کہ پتہ نہیں تمہارے بچوں پر کسی نے کچھ کر دیا ہے یا خاندان میں سے اس عورت نے کچھ کر دیا ہے کہ پریشانی مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ الحمدللہ میں بھی جاب کرتی تھی اور بھائی بھی جاب کرتے تھے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہماری امی نے ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے ہم دونوں بہن بھائی اپنی اپنی لائف میں سٹیبل تھے۔ ایک دن امی بہت ہی زیادہ مایوس ہو کر بیٹھ گئیں اور امی نے آپ ہی رات کو بیٹھے ہوئے مجھے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اس کی 3 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کو بتاتی ہوں کہ اس کی 3 منگنیاں ٹوٹی ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں، بس اب میں جو ہوں تمہارا رشتہ دیکھوں گی، اس کے رشتے کی طرف آؤں گی ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی ہوں اس کی طرف سے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ ہیں وہ باہر رہتی ہیں، ان کو آپ ہی امی نے ویڈیو کال کی، جیسے بہنیں جو ہے آپس میں فون پر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، تو میری خالہ نے ان کو بتایا کل جو ہے میں شادی پر گئی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ گھر میں بچی رہتی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ تھوڑی بڑی عمر ہے لیکن اس کا رشتہ ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی جگہ پر ہوا ہے۔ امی نے کہا کہ پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری خالہ نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، بچی بہت اچھی تھی۔ امی نے کہا کہ کیسے ہوا اس کا رشتہ؟ اب آپ ہی میری خالہ نے بتایا کہ اس کی امی نے جو ہے گھر میں 1100 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھایا اور آپ ہی ماشاءاللہ سے 3 دن تک ان کی امی نے جو ہے درود ابراہیم گھر میں پڑھایا ہی تھا۔ بیٹی کا نصیب جگا دیا اور آپ ہی ان کی بیٹی کی ایج جیسے کہ 36 ہو چکی تھی کہ شادی ہو گئی ہے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ اسی طریقے سے میری امی بھی جب بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی، اللہ پاک نے آپ ہی یہ وسیلہ بنا کر ہمارے لیے بھیج دیا اور خالہ نے آپ ہی ہمیں بتایا کہ 3 دن تک جو ہے 1100 مرتبہ، مطلب کہ آپ ہی ایک دن 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، عورتیں بیٹھ کر مل کر پڑھ لیں اور آپ ہی اگلے دن بھی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اگلے دن جو ہے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ امی نے کہا کہ کل سے مل کر جو ہے انشاءاللہ تم اور میں جو ہے 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک کتنے قریب سے انسان کی سن لیتے ہیں۔ جب آپ ہی میری امی بالکل پریشان ہو چکی تھی اور وہ میرے رشتے ڈھونڈنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اللہ پاک نے آپ ہی ایسا خالہ سے بات کرنے کا وسیلہ بنا دیا اور پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ 3 دنوں تک ماشاءاللہ سے آپ ہی ہم لوگوں نے بھی درود ابراہیم پڑھا۔ اسی طریقے سے کہ 3 دن ایسے تھے کہ تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کو آپ ہی امی نے جو اس طریقے سے پڑھایا تھا اور آپ ہی سنڈے کو جو ہے ہمارے گھر آپ ہی میگزین آتا ہے، آپ ہی رشتے وغیرہ آتے ہیں۔ امی نے کہا کہ چلو یہاں سے جو ہے کچھ رشتوں کے لیے ٹرائی کرتی ہوں۔ اب آپ ہی وہاں پر جو ہے ایک بہن بھائی کے رشتے کے بارے میں آیا ہوا تھا، پھر آپ ہی انہوں نے کہا کہ سنسیئر لوگ جو ہے رابطہ کریں۔ امی نے آپ ہی ایسے ہی جو ہے انہیں کال کر دیا، لوگوں نے آپ ہی ہمیں جو ہے اگلے دن ہی یعنی کہ آپ ہی منڈے کے دن ہی ہمیں اپنے گھر میں انوائٹ کر لیا اور اب آپ ہی جب ہم لوگ ان کے گھر گئے ہیں تو میری امی جیسی ہو بہو لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ بالکل آپ ہی ان کو ویسی لڑکی مل گئی۔ اور بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ان کے گھر میں تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی ایج تھوڑی زیادہ ہے، ہماری بیٹی کی ایج تھوڑی کم ہے، لیکن آپ ہی جب میں اور میری امی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں وہ نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہی انہوں نے جو ہے بھائی کی طرف سے انکار کر دیا۔ امی کی یہ خواہش تھی کہ چلو میں ان کے گھر شادی کر کے چلی جاؤں اور میرے بھائی کے لیے جو ہے ان کے گھر کی بیٹی ہمارے گھر آ جائے، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے جو ہے بھائی کی طرف سے انکار کر دیا، لیکن آپ ہی میری طرف سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ پیچھے پڑ گئے اور بس پھر آپ ہی میری امی نے استخارہ وغیرہ بھی کیا تو استخارہ بھی ٹھیک آ گیا، ڈائریکٹ نکاح ہو گیا۔ رخصتی میں تقریباً 6 مہینے کا وقت تھا، ان لوگوں نے آپ ہی میرے بھائی کی طرف سے بھی ہاں کر دی اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لڑکے کی ایج بڑی ہو تو وہ لڑکی کا خیال نہیں رکھے گا، آپ کا بیٹا بہت کیئرنگ ہے اور ہمیں بہت آپ لوگ پسند آئے ہیں، تو بس پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے گی اور ہماری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بنے گی۔ اللہ پاک نے آپ یہ خوبصورت ترین معجزہ ہماری زندگی میں کیا اور ہم دونوں بہن بھائیوں کا نصیب جگا دیا اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے آپ ہی میری امی کی جو مایوسی تھی اس کو خوشی میں تبدیل کر دیا اور جو آپ ہی میری امی بالکل تھک چکی تھی بھائی کے سلسلے میں، اللہ پاک نے نہ کہ صرف بھائی کے نصیب کو جگا دیا بلکہ میرے نصیب کو
بھی جگا دیا الحمدللہ۔ تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا، یا جو بھائی آپ کو سنتے ہیں ان کو بھی بتائیے گا، دنوں تک جو ہے مسلسل 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھائیں۔ ایک ایک دن کر آپ ہی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 دنوں تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ پاک نے آپ ہی یہ کرم ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اللہ پاک بے شک آپ ہی معجزات کر دینے پر قادر ہیں، بس آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے اپنے گھروں کے ہو جائے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میری زندگی میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں اور وہ آپ ہی ابھی بھی مجھے جاب کی پرمیشن دیتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنی جاب کرتی تھی تو ابھی بھی آپ ہی میں اپنی جاب کرتی ہوں، میرے سسرال والوں کو کوئی ایشو نہیں ہے اور میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میں اپنے بھائی کو اپنے گھر میں خوش دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ۔ آپ ہی میرے ماں باپ کی کوئی ایسی دعا تھی جو ہم دونوں بہن بھائیوں کے لگ گئی ہے اور ہماری زندگیاں بدل کے رہ گئی ہیں، اور پاک نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے نصیب کو جگا دیا۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک معجزات کرتے ہیں، وسیلے بنتے ہیں اور اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس توکل یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے رہیں، اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ میری امی اور میری ساس کو انتظار ہے کہ کب آپ ہماری میریکل سٹوری کو شیئر کریں گی، انشاءاللہ پھر جو ہے ہم مل کر اس سٹوری کو سنیں گے۔ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں اور اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو بھی خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف درود ابراہیم ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بھائی کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کی امی کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے 3 دنوں تک مسلسل 1100 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بھی سمجھا دیتی ہوں، جیسے کہ میری پیاریوں ایک دن جو ہے آپ لوگ 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اگر آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ لیں، قریبی نیبرز ہیں ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ ایک دن آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اگلے دن 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تیسرے دن جو ہے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 3 دن جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو 3 دنوں میں قبول فرمایا اور اللہ پاک نے ان کے لیے بھی معجزہ کیا، ان کے بھائی کے لیے بھی معجزہ کیا الحمدللہ۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے جو لوگ مجھے سنتے ہیں، میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب بچوں کے بہت بہت نیک نصیب ہو، اللہ سبحانہ وتعالی سب اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔